बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करना चाहेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के हवाले से, जो कि लंदन के मशहूर थॉमस एंड गाइज़ हॉस्पिटल में उनका मुआयना किया गया। कुछ टेस्ट्स किए गए जिसमें ब्लड टेस्ट शामिल हैं, पेट स्कैन किया जा रहा है और शहबाज शरीफ की जो बाहर अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू हुई उसमें उनका ये कहना था कि हम दुआ गो हैं कि जल्द अज जल्द नवाज शरीफ सेहतमंद हो। आज कुछ टेस्ट किए गए हैं, मज़ीद टेस्ट भी होंगे और फिर ये पता चलाया जाएगा कि प्लेटलेट्स में अचानक कमी की क्या वजूहात थीं। इसके अलावा यहाँ आपको ये बात भी बताना चाहेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से वज़ीर आज़म के बयान पर कड़ी तनकीद भी की गई और ये कहा गया कि वज़ीर आज़म ताकतवर का ताना हमें ना दें। जिस केस में का ताना हमें दिया गया उसमें बाहर जाने की इजाज़त वज़ीर आज़म ने खुद दी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ताकतवर सिर्फ कानून है। पहले भी माजी में 2 वज़ीर आज़म को सज़ा दी गई, एक को सज़ा दी गई, एक को नाअहल करार दिया गया। बहरहाल अब इसके बाद से मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से तारीफ़ी बयानात भी आ रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि अदलिया के बारे में कोई कमेंट्स, कोई राय इख्तियार करने से पहले एहतियात से काम लें। बहरहाल नाज़रीन, इन तमाम उमूर पे हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। आफ्ताब साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बाहर जाने के बाद जो तस्वीर सामने आई, जो वीडियोज़ सामने आई, उसके बाद ख़ास तौर पे तनकीद का निशाना हुकूमत को भी बनाया जा रहा है क्योंकि मेडिकल बोर्ड जो कायम किया गया था, जो उनका मुआयना कर रहा था, जो मीडिया से गुफ्तगू की जाती थी, यास्मीन राशिद साहिबा बार बार बयान देती थी कि जी इस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तबीयत बहुत नासाज है, प्लेटलेट्स गिर गए। सर कल के प्रोग्राम में भी मैंने बात की थी, वो जो वीडियोज़ आई, जो तस्वीर आई, वो कहीं से उन रिपोर्ट्स के साथ मुताबिकत नहीं रखती जो मीडिया पे लाई गई, जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स थी और ये कहा जा रहा था कि बाकायदा एक सरकारी मेडिकल बोर्ड है जो कि सर जोड़ के बैठ गया है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स को बढ़ाया जाए। क्या कहते हैं सर आप? डॉक्टर साहब, कन्विक्टेड नवाज शरीफ साहब कल एयर एम्बुलेंस से लंदन तशरीफ ले गए हैं। वो तो एक लग्जरी जहाज ही नजर आ रहा था, एयर एम्बुलेंस तो मुझे कहीं से नजर नहीं आई। और जिस किस्म का उनका हुलिया था, कफलिंग पहने हुए थे, माशाल्लाह क्लीन शेव, जबरदस्त शेव नजर आ रही हुई भी थी, कपड़े बेहतरीन पहने हुए थे, सूट पहने हुए थे। फिर वहां जब लंदन एयरपोर्ट पहुंचे वो अपने ओवरकोट के साथ ही वहां से निकले हैं और सीधा घर गए हैं। एक चीज तो रिगार्डलेस के मेडिकल बोर्ड्स ने जो भी उनके हवाले से रिपोर्ट्स दी हैं और उस रिपोर्ट के ऊपर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इम्यूनिटी ग्राउंड के ऊपर अलाउ किया था कि ठीक है आप जा सकते हैं इंडेमिनिटी बॉन्ड के साथ। तो ये तो मेरे तो अकल इसमें काम नहीं करती कि जब एक कंडीशनल अलाउ किया था तो वो तो हमारी मर्जी से तो नहीं गए हैं। वो बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने एक 50 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर गारंटी ली है और उस शख्स से ली है, शहबाज शरीफ साहब से, जिनका बेटा भी उसमें है, नैब केस में है, दामाद उनके भागे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब के बच्चे भागे हुए हैं, इश्तहारी हैं, समझी उनका इश्तहारी है। इस किस्म की गारंटी का क्या मकसद हो सकता है और उसकी कितनी वैलिडिटी होती है तो ऑनरेबल जुडिशरी ही बेहतर जान सकती है और बता सकती है। और जहाँ तक ताल्लुक है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का, और मैं समझता हूँ आज उन्होंने बड़ी अच्छी इस हवाले से बात की है कि और प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया भी अदा किया है कि आपने जो ऑफर की है रिसोर्सेज के हवाले से, ये तो बहुत अच्छा निशानदेही है कि रिसोर्सेज अगर दिए जाए जुडिशरी को तो जुडिशरी में बेहतरी आएगी, रिफॉर्म भी आएगा। और प्राइम मिनिस्टर का जो कहना था कि परसेप्शन का, जुडिशरी के परसेप्शन का, कि लोगों में अमूमी तौर पे सोशल मीडिया पे जिस किस्म की पोस्ट चल रही हैं, वीडियो पोस्ट वायरल हो रही है, वो उसके हिसाब से परसेप्शन सही नहीं है, उसको बेहतर करने की बहुत जरूरत है। और जाहिर है हर इदारे में कमी बेशी डेफिशिएंसी होती है,
تو وہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح جیسے جو ایمرجنسی لگی ہوئی تھی کنوکٹڈ نواز شریف کے حوالے سے، وہ جیسے ہی کورٹ نے ریلیف دیا تو آپ ہفتے پہلے جاتی عمرہ میں چلے گئے، وہاں پہ ICU بنا لیا. آپ خود ڈاکٹر ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کیا کوئی بھی گھر ICU کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح جب لندن گئے پہلے تو وایا دوحہ گئے، جب اتنی ایمرجنسی تھی تو دوحہ جانے کی ضرورت نہیں تھی. 7.5 گھنٹے کا جو ٹریول ہے وہ آپ 14 گھنٹے میں پہنچے ہیں، اور پھر وہاں پہ بھی گھر پہ چلے گئے، اور آج وہ کسی کلینک میں گئے ہیں چیک اپ کے لیے. اور یہ تو آپ دیکھیں کورٹ نے ان کو الاؤ کیا ہے، پرمیشن دی ہے 4 ویکس کی. اب اس 4 ویکس میں انہیں واپس آنا چاہیے. اب وہ دیکھتے ہیں، وقت بتائے گا کہ یہ ساری چیز جو ہوئی ہے. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ عام طور پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ کورٹ کو بھی میڈیکل بورڈ نے جو انفارم کیا اسی حساب سے فیصلہ دیا گیا. نہ صرف میڈیکل بورڈ، آپ کے وفاقی وزراء، چاہے وہ آپ کے وزیر اطلاعات ہوں، وزیر صحت ہوں، مشیر صحت ہوں، تمام لوگ یہ باتیں کرتے رہے کہ نہیں نواز شریف کی صحت بہت خراب ہے، پلیٹلیٹس گر رہے ہیں. تو سر یہ جو میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا یہ تو حکومت کا میڈیکل بورڈ تھا نا سر، ان کے ذاتی معالجین پہ مبنی بورڈ تو کوئی نہیں تھا. تو اگر آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اتنے بیمار نہیں تھے تو پھر بورڈ نے ایسی رپورٹ کیوں دی سر؟ وہ تو آپ کے انڈر میں آتا ہے نا، آپ کی حکومت کے انڈر میں. حکومت کے انڈر میں بے شک ہو، اگر ایک میڈیکل بورڈ ایک رپورٹ دے رہا ہے اب وہ اس کی ثوابدید کے اوپر ہے کہ اس نے میڈیکلی سارے ٹیسٹ کیے ہیں، پلیٹلیٹس کے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں یا جو جینیٹک کے جو ایشوز ان کے آ رہے تھے. آج تک تو یہ نہیں پتا چلا کہ بیماری ہے کیا. سر ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میڈیکل بورڈ کے رپورٹس کے اوپر گورنمنٹ نے انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ پرائم منسٹر نے کہا ٹھیک ہے ہم پرمیشن دیتے ہیں، مگر کنڈیشنل پرمیشن ہوگی. تو اگر میری پرسنل رائے لی جائے تو میں تو اس ساری چیز سے کنوینس نظر نہیں آتا ہوں. میں تو کنوینس نہیں ہوں تمام چیزوں سے جو بظاہر چیزیں سامنے کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو خون کا نمونہ دیا جاتا تھا وہ ان کا تھا ہی نہیں، کسی اور کا نمونہ دے دیا جاتا تھا جس میں پلیٹلیٹس کی تعداد کم آتی تھی. کیا یہ بات درست ہے؟ 3000 جس کے پلیٹلیٹس ہونا وہ چل کے نہیں جا سکتا ہے. جی یہ میرا اپنا پرسنل رائے ہے. اب میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، ایکسپرٹ نہیں ہوں اس چیز کا، مگر میں سمجھتا ہوں کیونکہ ڈینگی کے خاصے مریض کراچی میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں. اچھا پھر دوسرا بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پچھلے دور میں 800 قیدی جو تھے وہ مر گئے، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ جیل میں ان کا علاج تو نہیں ہو پایا نا. تو یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر کیا ہے ہم پاکستانیز نے مل کے، اس میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، ہم پاکستانی سے مل کے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. اور آئندہ آنے والے وقت میں یہ چیز جو ہے نا اس کے مثالیں دی جائیں گی کہ ایسا بھی ہوتا رہا ہے. اور جو ہمارا بلیو ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب نے مل کے ایک پاکستان بنانا ہے، ایک نظام قائم کرنا ہے، ایک ہی لا ہوگا سب کے لیے. اور جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ اپنی کچھ لاکھ کیسز جو ہے انہوں نے ہینڈل کیے ہیں، بڑی اچھی بات ہے اور اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور پرائم منسٹر نے ایک لاسٹ سوال آپ سے آفتاب صاحب کرنا چاہوں گا، آخری کوشچن سر، وہ یہ ہے کہ اب سر ظاہر سی بات ہے جب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما کو ملک سے باہر جانے کی اجازت مل گئی بیماری کی وجہ سے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ، تو سر کیا اب سابق صدر آصف علی زرداری کے لیے جو احتجاج ہو رہا ہے، آج پریس کلب پہ احتجاج ہوا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ ایک سلوک روا رکھنا چاہیے، اگر ایک پارٹی کے ہیڈ کو آپ نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ باہر جانے کی اجازت دی ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ کو بھی باہر جانے کی اجازت ہونی چاہیے انہی گراؤنڈز پہ. کیا کہتے ہیں سر آپ، کیا آصف علی زرداری کو بھی باہر جانے کی اجازت مل جائے گی؟ دیکھیں کہ جس وقت پرویز مشرف صاحب جا رہے تھے تو اس وقت احسن اقبال صاحب کا بیان، خواجہ آصف کا اور مختلف جو لیڈران تھے، پرویز رشید کا، کہ کس قسم کے انہوں نے بیانات دیے تھے کہ یہ بالکل نہیں جانا چاہیے اور بیمار آدمی کو ضروری ہو کہ پاکستان میں علاج ہو. آپ نے سب نے ٹی وی پہ تمام ناظرین نے دیکھا ہے. اور میں نے تو جیسا بھی کہا کہ ایک ہی نظام ہونا چاہیے، پاکستان ہونا چاہیے، چاہے وہ آصف زرداری ہو چاہے کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، سب کے لیے ایک سسٹم ہونا چاہیے. اگر واقعی کوئی بیمار ہے اور وہ ابھی کنوکٹڈ نہیں ہے تو اس کا تو بالکل بھی اس کا رائٹ بنتا ہے، اور جو کنوکٹڈ ہے اس کے لیے پھر ہمیں نظام کی درستگی کی ضرورت ہے. ہمیں
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ٹیسٹس کیے گئے، جن کی رپورٹس آئی، یا جو کچھ اب چمگوئیاں ہو رہی ہیں خاص طور پہ سوشل میڈیا میں، جو چیزیں، جو ویڈیوز اور جو تصویریں آئی ہیں، تو آیا کیا واقعی ایسے فلاز موجود تھے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ میں جن کی وجہ سے ایسے فیصلے کیے گئے، یا پھر واقعی نواز شریف کی صحت جو ہے وہ بہتر ہو گئی اور اب انشاءاللہ تمام ٹیسٹ کلیئر بھی آ جائیں گے؟ بہرحال ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی آج ملاقات ہوئی ہے فیڈرل کوارڈینیشن کمیٹی سے۔ اس میں حکومت کی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اجلاس میں باہمی معاملات، متحدہ کے 13 نکاتی ایجنڈے اور تمام نکات پر تیزی سے عمل درآمد ہونے کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ ایک دیرینہ جو مطالبہ کہہ لیں یا ایک فہرست ہے مطالبات کی، جس کے تحت ایم او یو سائن کیا گیا، متحدہ قومی موومنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت میں شمولیت اختیار کی، لیکن اب تک وہ جو نکات ہیں جن پہ یہ پیکٹ یا یہ معاہدہ ہوا تھا، ان میں سے شاید کوئی ایک بھی نکتہ ایسا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وزارتیں ضرور دی گئی ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو، لیکن جو باقی تمام مطالبات تھے ان میں سے کسی پہ اب تک عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا۔ بہرحال امید پہ دنیا قائم ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اسامہ قادری صاحب۔ السلام علیکم اسامہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ وعلیکم السلام سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج پھر ایک اجلاس ہوا ہے فیڈرل کوارڈینیشن کمیٹی کا، جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے حکومتی ارکان سے، اور ایک دفعہ پھر یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو متحدہ قومی موومنٹ کے 13 نکات ہیں، جو ایجنڈا ہے، اس پہ عمل درآمد کو مزید تیز بنایا جائے گا۔ تو سر، کیا صورتحال رہی ہے، کیا لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کے پاس ہیں؟ آج جو ہے وہ ملاقات ایم کیو ایم کے وفد کی حکومتی وفد کے ساتھ ایک اچھی ملاقات رہی ہے، گو کہ اس سے قبل بھی وعدے وعید تو کیے گئے، لیکن ایم کیو ایم کا جو 13 نکاتی ایجنڈا ہے، جس میں مین فوکس جو ہے، جس میں کراچی شہر کے مسائل اور یہاں کے رہنے والوں کے حقوق کے حوالے سے جو بھی ایم کیو ایم نے اپنی سفارشات، اپنی گزارشات پیش کی تھی، اس پر اب حکومتی اراکین نے یقین دلایا ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کریں گے اور کوئی نہ کوئی رزلٹ سامنے آئے گا۔ اس میں گو کہ یہ فرسٹریشن جو ہے، جو 1.5 سال ہو گیا اس کو، کہ اب تک کسی بھی ایم کیو ایم کے ایک ایسے مطالبے کو کہ جس میں چاہے وہ لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی کا مسئلہ ہو یا ایم کیو ایم کے آفیسز کی دوبارہ کھولے جانے کا مسئلہ ہو، ان معاملات کے اوپر فیر حاصل بحث ہوئی ہے، اور یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ اس پر بہت جلد عمل درآمد کیا جائے گا، اور کراچی کے حوالے سے جو فرسٹریشن یہاں پر لوگوں میں ہے، اس کے لیے جو ترقیاتی پیکج کا جو اعلان کیے گئے تھے، اس حوالے سے بھی امید افزا بات ہوئی ہے کہ یقیناً اس پر بھی سنجیدگی سے عمل کر کے یہاں کی اس فرسٹریشن کو دور کیا جائے گا۔ حیدرآباد کی یونیورسٹی کا مسئلہ وہ بھی زیر بحث آیا کہ صرف اس کی جو ہے اوپننگ کر دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اس پروسیس کو آگے چلنا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے۔ تو ان سب کی یقین دہانی حکومتی اراکین نے دی ہے، ضمانت بھی دی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بدلا سا ہے، اور یقیناً یہ جو ہے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو شاید اس زعم میں ہو کہ ایم کیو ایم کو لارے لپے کے ساتھ لے لے۔ اب تک ہمیں 3 مرتبہ تو اسمبلی سے باہر آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس جمہوریت کی بقا کے لیے اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے کہ کسی بھی طرح یہ ڈیریل نہ ہو کوئی چیز اور چیزیں اسموتھلی چلتی رہے، تو ہم نے اب تک صبر کا پیمانہ ہمارا لبریز نہیں ہوا تھا۔ لیکن اگر اب بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا اور اسی طرح جو منوہن جو ہماری چیزیں ہیں اس شہر کے حوالے سے، اگر اس پر عمل نہیں کیا گیا تو پھر ہم آزاد ہیں کوئی راستہ اختیار کرنے میں۔ اسامہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ایسی ماضی میں بھی میٹنگز ہوتی رہی ہیں، یقین دہانیاں
ना सिर्फ फेडरल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से, हुकूमती अरकान की जानिब से, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी ऐसी यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। आपको सर उम्मीद है कि क्या इस मीटिंग के बाद कोई मज़ीद मसाइल का हल निकल सकेगा, या ये मीटिंग भी पिछली मीटिंग्स की तरह ही साबित होगी और फिर वही दिलासे, वही उम्मीदें और तमाम इन चीज़ों पे ही मामलात इसी तरह चलते रहेंगे? उम्मीद तो दुनिया कायम है, और हम जो है गुज़िश्ता 30 साल के दौरान भी हमने जो है दीगर जमातों के साथ जो भी हमने मुआहदात किए, उसमें हमें पता है कि हमें जो है हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हुकूमत से हमें ये तवक्को थी, क्योंकि इसकी बुनियाद समझ लें कि हमारे कांधों पर है, और हमारे साथ जो है वो उन दीगर जमातों की तरह सलूक नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी 1.5 साल के अरसे ने हमें ये साबित कर दिया कि जी ये वही सिलसिला चल रहा है। लेकिन जब मायूसी का शिकार MQM की मरकज भी हो गया, और मायूसी का शिकार जो है सब इलाके के लोग होने लगे, सब हुए, तो MQM ने अब बाकायदा अपना एक लाया तय किया कि हम फाइनल डिसीजन पर जाते हैं और बात करते हैं कि अगर इन मसाइल के हल का नहीं निकाला गया तो फिर हम आजाद हैं इस। और मुझे उम्मीद है कि यकीनन संजीदगी के साथ बुलाया गया है, संजीदगी के साथ बातचीत की गई है और संजीदगी के साथ इसको लिया जा रहा है। और उनको भी पता है कि ये शहर जो है ये इस मुल्क की माँ है, इसके साथ अगर इस तरह का रवैया रखा गया, और इस शहर की खुदकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें कि इस शहर ने पहली मर्तबा 35 साल के दौरान जो है अपना मैंडेट जो है वो हुकूमती जमात के अरकान के पास है, लेकिन इलाकाई सतह पर जो है MQM जो है अपना मैंडेट रखती है, अपने इलाके के लोगों की नफ्सियात को समझती है। आज उसी मुतालबे को स्टेक होल्डर जो है आज भी हम इस शहर के हम ही हैं, और हम समझते भी हैं, और अवाम भी अब ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि अगर हम अपना वोट जो है MQM के पलड़े में डालते तो कम से कम वो एक भारी मैंडेट के साथ जो है हमारी आवाज असेंबली में भी उठा सकती थी, और उन अरकान के हुकूमती हलकों में भी एक बड़ी आवाज बनकर सामने आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मुकदमा रखा गया है सामने, तो मुझे उम्मीद है कि जरूर अरबाब इख्तियार जो है उस पर कोई ना कोई लायामल तय करेंगे, और बहुत जल्द कराची शहर के लिए 162 अरब का जो पैकेज था वो 25 अरब का कराची और हैदराबाद के हवाले से जो किस्तवार पैकेज था वो, और उसके अलावा फैसिलिटेट किया जाएगा कराची शहर को। उसामा साहब, ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी तो बहरिया टाउन की तरफ से बना के दी जाएगी, ज़मीन भी दे दी गई है और काफ़ी उसमें हेल्प भी की जाएगी, तो अब जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मामला था वो तो अब मेरे ख्याल में उस हद तक इतना सीरियस नहीं रहेगा। बाकी जो आपके मामलात हैं, ख़ास तौर पे जो आपके जायज़ ऑफिसेज़ हैं उनके खोलने की बात है, जो आपके मिसिंग पर्सनस जो लापता साथी हैं उनकी बाजियाबी की बात है, तो इन हवालों से भी क्या सर बात की जाती है? इस पे कोई कॉन्क्रीट डिस्कशन होता है, या सिर्फ ये कह दिया जाता है कि नहीं बहुत जल्द इस पे अमल दरामद किया जाएगा? नहीं, इस पर जो है देखिए कुछ ना कुछ जो है अमल दरामद हुआ है। ऐसा नहीं है कि MQM के रवैये को और MQM की सोच को देखते हुए जो MQM के बेगुनाह कारकुनान जेलों में थे वो काफी हद तक जो है वो जेलों से बाहर आ चुके हैं और अपनी आम जिंदगी गुजार रहे हैं, और इसके अलावा कुछ लापता साथियों की बाजियाबी इधर उधर से हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह MQM ने कुछ ना कुछ जो है अपने शहर के लोगों के लिए हासिल किया। लेकिन बेसिक चीज ये है कि जो इस वक्त की सूरत हाल है कि जिन मसाइल में आवाम घिरी हुई है उस हवाले से कोई कंक्रीट चीज सामने नहीं आई है, और वो MQM का दरीना ये मुतालबा है कि आप इस शहर के लोगों के लिए, इस शहर के लिए जो सबको पालता है, और वो उसके लिए अगर आपने फौरी इक़दाम उठाए तो यकीनन ये पूरे मुल्क को पालने के लिए आगे बढ़ सकता है, मजीद आगे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो आपने अभी बात की है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मसला 18th अमेंडमेंट की वजह से कुछ मसाइल का शिकार भी है, लेकिन उसका भी एक तरीक़ेकार जो है वो वजह किया गया है कि उसको इस अंदाज से जो है लाकर हैदराबाद के अवाम की 70 साल ख्वाहिश को जो है पूरा करने के लिए MQM हमेशा से इस मुतालबे को उठाती रही है, और अब लगता ये है कि इंशाल्लाह वो मुतालबा जो है
وہ حیدرآباد کے عوام کے لیے خوشخبری ہوگا کہ ایک نئی یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ عمل میں انشاءاللہ آ جائے گا اور بنیاد اس کی ڈال دی گئی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا اسامہ صاحب کہ خاص طور پہ بیرسٹر فروغ نسیم کے حوالے سے پچھلے دنوں کچھ باتیں بھی ہوئی ہیں، اور پھر اگر ہم حکومتی کمیٹی دیکھتے ہیں یا بہت سے ایسے معاملات دیکھتے ہیں تو بیرسٹر فروغ نسیم کا نام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یا حکومت کی جانب سے لیا جاتا ہے ان کی کمیٹیوں میں۔ تو سر یہ جو بات پچھلے دنوں کہی بھی گئی تھی، تو کیا بیرسٹر فروغ نسیم صاحب متحدہ قومی موومنٹ کا حصہ ہیں یا نیوٹرل ہیں ان تمام صورتحال میں؟ فروغ نسیم صاحب جو ہے وہ ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں، اور ایم کیو ایم کے سینیٹر ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو وزارت بھی دی گئی ہے، اور وہ ایک انتہائی اہم ترین ذمہ داری پر فائز ہیں۔ وہ اس وقت جو ہے وہ پورے ملک کے قانون کی تشریح بھی کر رہے ہیں اور توضیح بھی کر رہے ہیں۔ تو ان کو جو ہے، ان کو اگر حکومتی اراکین ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے نمائندے ہیں تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن بنیادی طور پر جو ہے وہ اس ملک کے جو ہے ایک ذمہ دار شہری ہیں، اور کراچی شہر سے ان کا تعلق ہے، اور ایم کیو ایم سے ان کا قرینہ تعلق بھی ہے، اور ایم کیو ایم کے ٹکٹ کے اوپر انہیں کامیاب کرایا گیا، اور وہ جو ہے اس ملک کی خدمت کریں، نہ تو کسی قوم کی، نہ کسی اور میڈیا پہ یہ بات بھی کہی گئی سر آپ کے رہنماؤں کی جانب سے بھی، اسامہ صاحب یہ بات کی گئی کہ نہیں فروغ نسیم اب ہمارے حصہ نہیں رہے ہیں، وہ حکومتی بات کرتے ہیں۔ سر یہ بات کوٹ ہوئی ہے، کہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ایسی باتیں آئی ہیں میڈیا میں بھی اور آف دا ریکارڈ بھی۔ ایک جذبات میں آ کر، اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا ذاتی پرسنل کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، اس میں اگر کسی نے پرسنل ہو کر اپنا ذاتی اوپینین دیا ہے تو اس کو جو ہے ہمیں اتنی سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے جب تک کہ ایم کیو ایم کی طرف سے باقاعدہ پوچھی رہتی ہے، اور ایم کیو ایم کے ذمہ دار فرد کی حیثیت سے، ذمہ دار کارکن کی حیثیت سے وہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کا حصہ ہیں، ایم کیو ایم کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اور قانون سازی میں ان کا ایک اہم بڑا کردار ہے ان کا اس میں، اور یقیناً آنے والے وقتوں میں جو وہ قانون سازی کر رہے ہیں، جس قسم کا کام کر رہے ہیں، اگر میں آج ہی ان سے میری ملاقات ہوئی ہے تو وہ شخص جو ہے وہ رات کو 12-1 بجے جو ہے وہیں پر اپنے آفس میں سو جاتا ہے، صبح 9 بجے اٹھ کر جو ہے وہ صرف اور صرف اس ملک کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے کہ فروغ نسیم صاحب کو تمام لوگ اپنا سمجھتے ہیں، اور اپنا سمجھنا بھی چاہیے۔ اچھا سر، یہاں آپ سے اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ آج کراچی کے ضلع شرقی میں ایک اہم ڈیولپمنٹ کہہ لیں یا ایک گرفتاری جو ہے نا وہ منظر عام پر آئی ہے، میڈیا پہ بھی لایا گیا ہے یوسف عرف ٹھیلے والے کو، اور میڈیا پہ آگے سر ظاہر سی بات ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم لندن کا یہ ٹارگٹ کلر ہے جس کو کہ حراست میں لیا گیا۔ اس نے سر اپنے بیان میں جہاں فاروق ستار کی بات، ڈاکٹر فاروق ستار کی بات کی ہے، وہیں کچھ اور نام بھی لیے ہیں، ساتھ میں متحدہ یعنی ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے 90 کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پہ اس کی باقاعدہ رہائش کا انتظام کیا گیا ہے۔ سر ڈاکٹر فاروق ستار کی جانب سے تو اس کی فوراً تردید آ گئی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا کیا اسٹینس ہے سر؟ اب دیکھا جائے تو پارٹی تو سیم ہے نا سر، کچھ چند لوگ مائنس ہوئے ہیں جو لندن میں رہ گئے ہیں، لیکن آپ اس پہ کیا اسٹینس لیتے ہیں؟ کیا کوئی پھر سے سازش کی جا رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے خلاف، یا پھر یہ کہ مطلب حقائق کچھ اور ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کلیئرٹی ہمارے لفظوں میں ہونی چاہیے کہ ایم کیو ایم پاکستان ایک علیحدہ اپنی شناخت رکھتی ہے، اور 22 اگست کے بعد وہ تمام لوگ جن کا تعلق وائلنس اور اس قسم کے عمل سے نہیں تھا، وہ تمام کے تمام لوگ اس میں آئے، اور انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو سب کے سامنے پیش کیا، اداروں کے سامنے پیش کیا، اور اپنی یہ ثابت کیا کہ ہمارا ان معاملات کے لینے دینے سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس قسم کے عمل میں ملوث تھے، وہ اگر آج بھی اپنے آپ کو لندن پر کہہ کر کہتے ہیں تو ان سے نہ تو ایم کیو ایم کا کوئی واسطہ ہے، نہ ایم کیو ایم ان کو آن کرتی ہے، اور اگر وہ ایسے لوگ ایم کیو ایم میں آنا بھی چاہیں تو ایم کیو ایم میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں تک فاروق ستار صاحب نے یہ کہا کہ ڈس آن کیا، تو اس وقت فاروق ستار صاحب جو ہے یقیناً کسی اہم ذمہ داری پر
ہمیشہ سے رہے ہیں، پہلے دن سے وہ ایم کیو ایم کی ذمہ داریوں پر رہے ہیں. تو اگر وہ ڈس آن کر رہے ہیں تو، اور لیکن اگر ایک ایکیوز جو ہے ایک جو ہے ملزم اگر ایک چیز بول رہا ہے تو یقیناً اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس کا بہتر جواب وہی دے سکتے ہیں. اگر اس نے ان کا نام لیا ہے تو انہیں جو ہے انہیں جواب دہی ہونی چاہیے ان کی بھی کہ یہ سب کیا معاملہ تھا. ڈاکٹر فاروق ستار نے سر ایسی صورتحال میں جب میں کسی کی حمایت اور مخالفت نہیں کروں گا، میں صرف یہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر جو پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے تو اس سے مختلف قسم کے بیانات دلوائے جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اب اس وقت ایم کیو ایم جو ہے اپنا ایک بھرپور طاقت کے ساتھ علاقوں میں اتری ہوئی ہے، عوام کے ساتھ رابطے میں ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حلقوں کو ناگوار گزر رہی ہو، تو انہوں نے اس قسم کی چیز سامنے لا کر ایم کیو ایم پاکستان کو جو ہے تھوڑا سا روکنے کی کوشش یہ ایک ہو سکتی ہے جو سیاسی طور پر اور کی جاتی ہیں. تو ایسا کوئی حربہ ہے، لیکن ایم کیو ایم کا بالکل واضح موقف ہے کہ اس کا دہشت گردی سے، دہشت گردانہ عمل سے، دہشت گرد لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم پرامن سیاست پہلے بھی کرتے تھے، پرامن سیاست آج بھی ہم کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے اپنی قوم کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. وہ پرامن جدوجہد ہے جسے ہم جو ہے جاری و ساری رکھیں گے. بہت شکریہ اسامہ قادری صاحب، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، جن کا کہنا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو 22 اگست کے بعد ہمارے سے وجود میں آئی، اس کا ان تمام کارروائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تمام ایسے لوگ جو ایسی کارروائیوں میں ملوث تھے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں شامل ہی نہیں کیے گئے. بہرحال ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار کے پاس ہمیشہ سے متحدہ قومی موومنٹ میں اہم ذمہ داریاں رہی ہیں، اور اگر وہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں تو پھر وہی بہتر جانتے ہیں کہ کس حوالے سے تردید کی گئی ہے. بہرحال ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے احتجاج کے حوالے سے جو آج کراچی پریس کلب پہ کیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے رہنماؤں کو جیل میں رکھنا ہے تو پی ٹی آئی رہنماؤں کو بھی جیل میں ڈالو. بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر ایک سابق وزیر اعظم کو ملک سے باہر جانے کی اجازت مل سکتی ہے صحت کی خرابی کی وجہ سے، تو پھر سابق صدر آصف علی زرداری کو بھی ملک سے باہر جانے کی اجازت ملنی چاہیے. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، حکومت کا رویہ بھی تمام پارٹیوں کے لیے برابر ہونا چاہیے، یعنی یا تو تمام لوگ جیل میں ہوں، یا پھر تمام وہ لوگ جن کو علاج کی ضرورت ہے اور جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں ان سب کو یہ اجازت ملنی چاہیے. اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شاہدہ رحمانی صاحبہ. السلام علیکم شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی کیا کہتی ہیں آپ، یعنی خاص طور پہ یہ جو مطالبہ تھا، پہلے تو خیر اس پہ بحث بھی ہوتی رہی، باتیں بھی ہوتی رہیں سابق صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے، اب اس میں کچھ مزید تیزی آ گئی، یعنی اب اس نے ایک احتجاج کی صورت اختیار کر لی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ احتجاج کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کا حق ہے، لیکن قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے، جب تک کہ قانونی راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا اجازت نہیں مل سکتی. کیا کہتی ہیں آپ؟ بہت شکریہ. دیکھیں، جو جناب صدر آصف علی زرداری صاحب کی صحت کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کیس سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے کیس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. نواز شریف صاحب پر جو ایک سزا مل چکی تھی اور وہ ایک مجرم تھے، لیکن ان کو آپ نے دیکھا کہ ایک راستہ ملا ان کی صحت کی خرابی کی وجہ سے، اور ان کو علاج کے لیے باہر جانے دیا گیا. ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ ایک ملزم جس پر نیب نے تمام اداروں نے مل کر بھرپور طور پہ کوشش کی کہ کوئی کرپشن کا الزام ثابت کر سکیں، آج 6-7 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا، لیکن کوئی بھی ایک فیصلہ دائر نہیں کر سکے، کوئی ایک ثبوت مہیا نہیں کر سکے. اور یہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد کیس یہ ہے کہ صوبہ سندھ میں رہنے والے جناب صدر آصف علی زرداری صاحب اور جو ان کے خلاف درخواست دائر کی گئی وہ بھی صوبہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ کورٹ کیس بھی صوبہ سندھ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ صاف سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور اس کیس کو راولپنڈی منتقل کیا گیا. اور آپ دیکھیں گے 10 جون سے آج تک اس پہ کوئی جرم ثابت نہیں کر سکے، اور ان کے جبکہ ان کی انتہائی طبیعت جو ہے سب شدید علیل ہے. اور یہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 9 جو ہے ہر شہری کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر قیدی ہو یا شہری ہو، اس کو تمام طبی سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اب ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے،
سب کے لیے ایکویلٹی ہونی چاہیے کہ ایک طرف ایک مجرم کو تو آپ بھیج دیتے ہیں اور جو ملزم جس پہ ابھی تک جرم ثابت بھی نہیں کر سکے وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے، شدید علیل ہیں، ان کو آپ ذاتی معالج تک کی رسائی نہیں دے رہے. نہ صرف یہ بلکہ آپ نہ تو ان کا کیس سندھ میں منتقل کر رہے ہیں، نہ ذاتی معالج تک رسائی دے رہے ہیں. اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک پرائیویٹ میڈیکل بورڈ بنایا جائے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت شدید ترین علیل ہیں، ان کے اوپر دل کے شدید عارضے میں مبتلا ہیں. تمام ڈاکٹرز جو کہ ایمس ہاسپٹل میں اور سرکاری اور نیب کے ڈاکٹرز نے انتہائی تشویش کا خود حکومتی وزراء کے بیانات ہیں کہ جناب نواز شریف سے زیادہ جو ہے جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ انصاف کا کیا دوبارہ معیار نہیں ہے کہ آپ جو ہیں جو قیدی ہیں ان کے ساتھ جو ہے جو ملزم ہیں ان کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ ایک ذاتی معالج تک کی آپ رسائی نہیں دے رہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ نیب کا جو قانون اس وقت فیلڈ میں موجود ہے، یعنی جس پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے، نیب کا یہ قانون بھی تو 5 سال آپ نے حکومت کی، آپ کی پارٹی نے 5 سال پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی، آپ دونوں کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن ہوا تھا. اگر آپ لوگ اس قانون میں کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتے، تبدیلی کرنا چاہتے، بہت آسانی کے ساتھ 2/3 سے زیادہ میجورٹی کے ساتھ اس قانون کو بدل سکتے تھے. پہلے کیوں نہیں بدلا گیا یہ قانون؟ اب قانون میں تو گنجائش نہیں ہے نا کہ نیب کی اگر پروسیڈنگز چل رہی ہوں، کوئی زیر حراست ہو تو وہ پلی بارگیننگ کے تحت ہی ضمانت پہ رہا ہو سکتا ہے یا باہر جا سکتا ہے. تو پہلے کیوں نہیں اس قانون کو چینج کر لیا گیا؟ اب اس قانون کا رونا بھی رویا جاتا ہے کہ اس قانون بہت سخت ہے، اس میں ضمانت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر ایسا کچھ تھا تو پہلے اس قانون کو بدل دیا جاتا. دیکھیے میں نے جہاں تک بات کی ہے کہ یہ طبی آج کس طریقے سے نواز شریف صاحب کے جب پلیٹلس ڈاؤن ہوئے اور وہ انتہائی تشویشناک حالات میں ہوئے تو کیوں ریاست نے فوری طور پہ اقدام کیا کہ ان کو ایمبولینس بھی فراہم کی جا رہی تھی، ڈاکٹرز بھی فراہم کیے جا رہے تھے. جب حکومت نے یہ دیکھا کہ یہ کیس جو ہے کہیں ہمارے گلے میں نہ اٹک جائے تو اس وقت حکومت جو ہے فوری طور پہ وزراء بھی آ گئے، سب آ گئے کہ جی جہاز بھی کھڑا ہے، ڈاکٹرز بھی کھڑے ہیں، کراچی سے بھی ڈاکٹر آنے اور تمام پرائیویٹ ڈاکٹرز تک بھی رسائی دے دی. یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. آپ نے کہا کہ جی نیب کے قوانین میں کیوں تبدیلی نہیں کی گئی؟ 5 سال جب ہماری حکومت تھی، ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اس ریت کو ختم کیا تھا، بالکل میثاق جمہوریت کی پاسداری کرتے ہوئے. ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی، کوئی سیاسی قیدی ہمارے دور میں نہیں ہوا. ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے، ہم ایک سادہ اکثریت کے ساتھ اقتدار میں تھے. اس کے باوجود ہمیں ایک ماشاء اللہ کے بعد طویل ماشاء اللہ کے بعد جب ہمیں اقتدار ملا تو اس وقت جو معیشت کی صورتحال تھی، اس وقت جو پاکستان میں دہشت وار اینڈ ٹیرر تھی، اس وقت جو پاکستان کی ریئل صورتحال تھی وہ انتہائی مختلف تھی. ہم نے نہ صرف حکومتی رٹ کو قائم کیا، چاہے وہ سوات ہو یا دیگر علاقے ہو، ہم نے 18th امینڈمنٹ کے ساتھ ہم نے ایک بڑی لیجسلیشنز کی. آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہم نے مختلف پارٹیز کے ساتھ ریکنسیلیشن کی پالیسی کو لے کے ہم چل رہے تھے اور ہمارا دور میں سمجھتی ہوں کہ آپ یہ وقت اور تاریخ ثابت کرے گی کہ ہم نے کتنے بہترین انداز سے کیا. بالکل پی ایم ایل این کی یہ غلطی تھی کہ ہم انہیں بارہا کہتے تھے کہ آئیں کچھ قوانین میں ترمیم کر لیں، آئیں بیٹھے ہم کام کر لیں. جس طرح ہم نے موجودہ حکومت کو کہا کہ معیشت جو جس ڈگر پہ چل رہی تھی، ہم نے کہا آئیں ہم مل کر آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ جو بہتر ہو سکے. ہم کبھی پیچھے نہیں ہوئے. لیکن بات یہ کہ جو ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کو بنیادی طبی سہولیات فراہم کرنا، زندگی بچانا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اچھا شاہدہ رحمانی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے کیس کو نظیر بنا کے اب سابق صدر آصف علی زرداری کے لیے قانونی راستہ کیوں نہیں اختیار کیا جا رہا؟ ریاست کی بات تو بہت بعد میں آئے گی نا، کیسز چل رہے ہیں، آپ سندھ ہائی کورٹ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ سندھ ہائی کورٹ میں قانونی راستہ اختیار کریں. جس طرح سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ریلیف ملا، ہو سکتا ہے سابق صدر آصف علی زرداری کو بھی بآسانی ریلیف مل جائے. اتفاق نہیں کرتی کہ ہم نے کسی چیز کو نظیر بنا کر، مثال بنا کر ہم نے اس کو ایگزامپل بنایا، بلکہ یہ ہمارا جس دن سے یہ کیس یہاں سندھ سے لے جایا گیا اور اس کے علاوہ بھی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی، جب سے صدر آصف علی زرداری صاحب سے علیل ہیں
हम तो पार्लियामेंट में हर फोरम में इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमने तो उस वक्त भी हिमायत की कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को भी इंसानी ह्यूमैनिटेरियंस की बुनियाद पर उनको भी तिब्बी सहूलियात का हक था, और यही हमारा मुतालबा है कि जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब को भी इस वक्त उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हैं। और आपने देखा कि अभी भी कुछ देर पहले ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी जिस तरीके से उनकी तबीयत खराब है, और खुद हुकूमती वज़रा का बयान है कि जी वो उनकी हालत जो है वो नवाज शरीफ से भी ज्यादा तशवीशनाक। तो हुकूमत ये जुल्म क्यों रवा रखा? हम तो इंसाफ मांग रहे हैं, हम रियासत से इंसाफ के तलबगार हैं। शायद रहमानी साहब, आपको ये बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ जो यानी अदालत से पहले नैब की हिरासत में थे। दूसरी बात आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जब लाहौर हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का केस पेश किया गया, उस पर भी एतराज़ात लगाए गए कि चूँकि केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं या सुप्रीम कोर्ट से जो है वो सज़ा की मुअत्तली आई है, लेकिन फिर भी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यानी जस्टिस बाकर नजफ़ी की जानिब से जो स्टांस लिया गया वो ये लिया गया कि चूँकि वो रिहायशी लाहौर के हैं इसलिए लाहौर हाई कोर्ट बिल्कुल समाअत कर सकती है, लाहौर की कोर्ट उनके उस केस की समाअत कर सकती है। इसी को रेफरेंस बना के भी अगर साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगाई जाती है तो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि बिल्कुल कानूनी रास्ता मौजूद है। एहतजाज से ज़्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए और अदालतों से इंसाफ मांगा जाए। देखिए, एक तरफ जो है रियासत ये कह रही है, आपने अभी खुद कोट किया कि जी पीटीआई की जो हुकूमत है या उनके जो वज़रा हैं या वजीर आज़म है वो ये कह रहे हैं कि जी हम इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। तो हम तो रियासत से इंसाफ मांग रहे हैं, हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हम किसी प्ली बार्गेनिंग का हिस्सा नहीं बन सकते। जब एक पैसा जुर्म साबित नहीं तो हम किस मद में इनको जो है ये जो डिमांड की जा रही है हम ये क्यों प्ली बार्गेन करें? हम तो ये कह रहे हैं कि ये सरासर झूठे इल्जामात हैं। आप एक मुजरिम को तो आप रास्ता दे सकते हैं कि अगर कोर्ट ने किया, लेकिन आप इसको एग्जाम्पल बना के इस केस को क्यों नहीं सिंध में शिफ्ट कर देते हैं? जब मुजरिम भी सिंध के हैं, जब इस्तगासा तमाम चीजें तमाम जाए वकूफ सब चीज सिंध की है, तो आप इस केस को एग्जाम्पल बना के सिंध में क्यों नहीं शिफ्ट करते? हमने तो ये दरख्वास्त भी की थी कि आप इस केस को सिंध में शिफ्ट करें। तो क्यों सियासी इंतकाम का निशाना एक पॉलिटिकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाया जा रहा है, उनकी लीडरशिप को बनाया जा रहा है, जनाब मोहतरमा फयाज तारपुर साहबा को बनाया जा रहा है, दीगर वज़रा को बनाया जा रहा है। तो ये तो खुल्लम खुल्ला आपको नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अगर ये इंसाफ की बात करते तो इसको एग्जाम्पल बना के इस केस को फौरी तौर पर सिंध भेजा जाता। और जिस तरीके से जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब इंतहाई शदीद अलील हैं और हुकूमत इंसानी हमदर्दी की बेस पर क्यों नहीं उनको जो है जाती मालिक तक मिलने दे रही, क्यों नहीं उनका प्राइवेट मेडिकल बोर्ड बनाया जा रहा, ये तो उनका बुनियादी हक है। शाहिदा रहमानी साहब, आपके जो मजीद ऐसे रहनुमा हैं जो असीर भी रहे हैं, जिनको जमानतें भी मिली हैं, हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया है, माजी में आपके रहनुमाओं के साथ, बल्कि हम अगर अभी की बात करें तो खुर्शीद शाह साहब की बात की जाए या बाकी लोगों की बात की जाए, तो आप नहीं समझते हैं कि आपको भी आपकी पार्टी को रिलीफ तो दिया जाता है, हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया जाता है, जमानतें भी आपके रहनुमाओं को मिली हैं? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आपके किसी रहनुमा को पहले नैब के केसेस में जमानत ना मिली हो या हॉस्पिटल ना शिफ्ट किया गया हो या मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त ना मिली हो? डॉक्टर आसिम का केस है, बाकी केसेस हैं। देखिए जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब को पहले भी 11 साल बगैर किसी जुर्म के नाकर्दा गुनाह की सजा उन्होंने काटी है और 11 साल अपनी जवानी के असीरी के दौरान गुजारे जिसपे कोई जुर्म साबित नहीं हो सका। और वो आज भी उनका ये मौक़िफ़ है कि मेरे ऊपर तमाम तर इल्जामात जो हैं गलत हैं, झूठ हैं, प्रोपेगेंडा है, मैं उसके खिलाफ क्यों जाऊं? जब एक चीज आपने 6-7 माह से ज्यादा अरसा हो गया, 10 जून से आज तक आपने उनको बंद करके रखा हुआ है, अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, आप क्यों इतने नाअहल हैं या आपकी इन्वेस्टिगेशन क्यों ऐसी है कि आज तक आप कोई जुर्म साबित नहीं कर सके? और एक वो शख्स जिसके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हो रहा, आपने उसको मुस्तकिल पाबंद सलासल रखा है। ना सिर्फ ये बल्कि जहनी अजियत दे रखी है, शदीद बीमारी की हालत में आप उनको जाती मालिक तक क्यों नहीं रसाई दे रहे? ये हमारा कानूनी हक है, ये हमारा आईनी हक है और ये उनको देना चाहिए हुकूमत को।
آئندہ کا کیا لائحہ عمل اختیار کیا گیا ہے؟ کیا اس احتجاج میں مزید تیزی آئے گی؟ کوئی مزید پلان کیے گئے ہیں احتجاج کہ ان کا کیا سلسلہ ہوگا، یا پھر آپ امید کرتی ہیں کہ حکومت کی جانب سے ریلیف مل جائے گا اور سابق صدر آصف علی زرداری کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی جائے گی؟ دیکھیں، یہ ہمارا آج پہلا احتجاج نہیں تھا. اس سلسلے میں ہم اسمبلی کے فورم سے بھی احتجاج کر چکے ہیں. کراچی ڈویژن، مختلف ڈویژن میں اس طرح کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ میں نے آپ سے کہا کہ احتجاج کرنا ہمارا آئینی قومی حق ہے، اور ہم اس کو بالکل استعمال کریں گے. اور اگر ہمیں اسلام آباد بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے، اور جا کر وہاں پہ بھی احتجاج کریں گے، ایوانوں میں بھی کریں گے. حکومت کو انصاف فراہم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شاہدہ رحمانی صاحبہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے بھی احتجاج کیا جاتا رہا ہے اسمبلی فلور پہ اور مختلف پلیٹ فارمز پہ، اور اگر اس احتجاج کو لے کر اسلام آباد بھی لے جانا پڑا تو لے جایا جائے گا جب تک کہ حکومت کی جانب سے ریلیف نہیں ملتا. اب سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ قانون کا دروازہ موجود ہے، لیکن قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا جا رہا ہے، حکومت سے ریلیف مانگا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ملک سے باہر جانے کے بعد سے اس احتجاج میں اور اس یعنی ان تمام باتوں میں بڑی تیزی آ گئی. بہرحال ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.